हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। अपने बड़े भाई और अपने मोहसिन जनाब सुफियान नियाज़ वानू साहब जो बीएमसी में कारपोरेटर हैं, और आप समझ सकते हैं कि बीएमसी का कारपोरेटर भारत की संसद से बड़ा माना जाता है हर एतबार से कि वहाँ पे जो बजट है वो लोग जिस तरह से काम करते हैं, तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं और आपको दावत देते हैं कि आप आएँ और अपनी बात रखें मौजू पर। जनाब सुफियान नियाज़ वानू साहब, आप अंटॉफिल से कारपोरेटर हैं, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अतबाइहि व दुर्रिय्यातिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। इस वक्त शहनशी तो खाली है, लेकिन फिर भी मेरे मुखातब जो मेरे सामने हाज़रीन मजलिस मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर इस मजलिस के रूह रवां जिन्होंने इस खूबसूरत मजलिस को सजाया है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मौजू दिया गया है ये मौजू बहुत ही ज़्यादा हसास है, सेंसिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। और ये इतना हसास मौजू है, और ख़ास तौर पर हम लोग जिस माहौल में जी रहे हैं और जो माहौल आज की तारीख़ में चल रहा है, ये इतना हसास मौजू है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत होने की ज़रूरत है। तंग नज़री या आज़ादी, हकीकत में एक वो दौर था जिन्होंने इतिहास के साथ रब्त ज़ब्त रखा है, तारीख़ का मुताला किया है। कभी जमहूरियत ने इस मुल्क के शहरियों में कोई तफरीक नहीं की, कोई आपस में जुदा होने की, आपस में जुदा करने की कोशिश नहीं की गई कि आप फ़लाँ हो और वो फ़लाँ हैं। लेकिन आज़ादी के 60-70 साल बाद आज वो मौका आया है, आज वो सूरत हाल पैदा हुई है कि ये कहा जाने लगा है कि ये तेरा नहीं हो सकता और ये मेरा नहीं हो सकता, ये उसका नहीं हो सकता और ये इसका नहीं हो सकता। ये तेरा, मेरा और उसका और इसका के चक्कर में तारिक अनवर साहब की आमद हुई है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आज वो मौका आया है और वो माहौल बनाया गया है, चाहे वो माहौल किसी ने भी बनाया हो और जैसे भी बनाया हो, कि वो तेरा नहीं हो सकता और ये मेरा नहीं हो सकता, ये इसका नहीं हो सकता और वो उसका नहीं हो सकता। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ी जो दो जिम्मेदार हैं, जो कहीं ना कहीं इस माहौल की बुनियाद बनने का ज़रिया और सबब बने हैं, वो है एक तंग नज़र सियासतदां और एक जानिबदार मीडिया। तंग नज़र सियासतदां कि वो लोग जिन्होंने अपनी सियासी रोटी के खातिर इस तरीके के नफरत के बीज बोए कि आज ये मुल्क में माहौल पैदा हो गया, या वो जानिबदार मीडिया जिनके ऊपर एक खास रंग का रंग चढ़ा हुआ है, उन्होंने अपने ऊपर एक खास रंग ओढ़ लिया और माहौल ये बना लिया कि भाई जो मैंने शुरू में कहा कि ये उसका नहीं हो सकता और ये इसका नहीं हो सकता। मैं बहुत ही आजिज़ी के साथ कहना चाहता हूं, हम लोग यहां पर जमा हुए हैं इस पर तज़किरा करने के लिए नहीं, इसका हल तलाश करने के लिए। और इसका हल क्या है? इसके हल के अंदर सबसे बड़ी कोशिश है, जिन कोशिशों में से एक कोशिश आज यहां पर की गई वतन समाचार द्वारा उनकी तरफ से, कि जो मिसकंसेप्शन है, जो लेक ऑफ कम्युनिकेशन है,
جو آپس میں بات چیت کا جو کمی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کو نبھانے کی جو روایت ہے، وہ کہیں نہ کہیں کھوتی چلی جا رہی ہے، کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہم لوگ ڈائیلاگ سے، بات چیت سے ہی گھبرا رہے ہیں۔ ہم لوگ آپس میں بات چیت، بلکہ ہم یہاں پر ہر مذہب اور ہر فرقے کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو اپنی بات یہاں پر رکھیں گے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کسی بھی صورت میں ڈائیلاگ پر جارحیت کو فوقیت دیتا ہو، تنگ نظری کو آزادی پر فوقیت دیتا ہو۔ ہر ایک کے یہاں پر بات چیت کا کانسیپٹ ہے، ڈائیلاگ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے جڑے، ایک دوسرے سے ملے۔ آپ جس مسلک سے، جس مذہب سے، جس قوم سے تعلق رکھتے ہو، وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے آپ کی پرائورٹی ہو، آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہو، اولیت رکھتی ہو، لیکن ایک انسانیت کا رشتہ جو سب سے بڑا رشتہ ہے، جو ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ایک دوسرے کو دوسرے سے جڑانے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک دین اسلام کی بات ہے، خود قرآن نے ان چیزوں سے روکا ہے جن سے آپس میں مسکنسیپشن ہو سکتے ہیں، آپس میں انتشار ہو سکتا ہے، ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کو جو خدا کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، کسی کو اور کو مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ جب آپ ان کو برا بھلا کہو گے تو ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوگی، ایک مسکنسیپشن کی صورتحال پیدا ہوگی، اور آپس میں انتشار کی صورتیں پیدا ہوگی، اور وہ صورت یہ ہوگی فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ پلٹ کر تمہارے خدا کو اور تمہارے اللہ کو برا بھلا کہے گا۔ یہ ٹکراؤ کی صورت ہوگی اور یہ لڑائی کی صورت ہوگی، اس سے کہیں نہ کہیں قرآن اور شریعت روکتی ہے۔ اسی طریقے سے ڈائیلاگ کو کیا اہمیت دی گئی؟ دیکھیے، ہم اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے جو انقلاب نہیں لا سکتے، وہ اپنے اخلاق سے لا سکتے ہیں، اور یہ بنیاد ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص مسجد نبوی میں آیا، اور وہ دیہاتی بدو، جسے گاؤنٹی ہمارے یہاں پر کہتے ہیں، اور وہ آ کر اس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ آپ تصور کریں کہ آج کے ہمارے اس دور میں اگر یہ چیز واقع ہو جائے، یہ چیز رونما ہو جائے، تو کتنا بڑا حادثہ اور کتنے بڑے فساد کا ذریعہ اور سبب بنے۔ جب اس نے پیشاب کرنا شروع کیا، اور جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ میں جڑے ہوئے تھے، جنہیں صحابہ کہتے ہیں، وہ غصہ ہوئے، وہ ایک نیچرل چیز تھی، اور انہوں نے اس کو دوڑا، کوئی اسے مارنے کے لیے دوڑا، کوئی اسے پکڑنے کے لیے دوڑا، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے ایک نظیر پیش کی کہ نہیں، سب کو روکا، کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے۔ دیکھیے، آپ تصور کریں کہ مسجد میں آ کر ایک شخص پیشاب کر رہا ہے کھڑے رہ کر، اور اس چیز کا دوسرا سطح تصور کریں کہ اگر یہ آج کے ہمارے دور میں یہ چیز ہو جائے تو کیا ہو۔ جب لوگ دوڑے مارنے کے لیے تو آپ نے انہیں روکا، انہیں بٹھایا، نہیں، اسے فارغ ہونے دو، اسے اپنا کام پورا کر لینے دو۔ جب وہ پورا کر چکا تو اس سے نہیں کہا کہ بھئی تو نے گندگی کی ہے، اب تو جا کے صاف کر، تو نے گندگی کی ہے، اب تو جا کے صاف کر، بلکہ دوسرے سے کہا کہ بالٹی بھر کے پانی لاؤ اور وہاں پر پانی بہا دو، اور وہ ناپا کی وہاں سے بہا دو، اور اس کو ڈائیلاگ کے لیے بلایا، اس کو سمجھانے کے لیے بلایا، اسے لڑنے کے لیے نہیں گئے، اس کو بلا کر اپنے سامنے بٹھایا اور اس کو سمجھایا کہ بھئی دیکھ، یہ کوئی تیرے گھر میں آئے، بس ختم کرو، کوئی تیرے گھر میں آئے اور کسی بھی کونے میں کھڑے ہو کر اس طریقے سے حرکت کرنے لگے تو تو کیا اس کو منظور کرے گا؟ کیا تو اس کو پسند کرے گا؟ یعنی اس کے ساتھ بات چیت کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی،
اس کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کی، نہ جا کے اس کے ساتھ الجھنے کی کوشش کی. اور جب اس کو اس طریقے سے سمجھایا گیا کہ بھئی دیکھ تو اپنے گھر میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کہیں پر بھی آئے اور کہیں پر بھی آ کر اس طریقے کی حرکت کرے، تو یہ اللہ کا گھر ہے، تو یہاں پر کیسے ہم پسند کریں گے. دنیا کے سامنے ایک نظیر پیش کی کہ اختلافات کو ڈائیلاگ کے ساتھ میں، سمجھانے کے ساتھ میں، بات چیت کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں ختم کیا جا سکتا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں آج جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا. حقیقت میں یہ ایک جہد مسلسل ہے. ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ بھئی ایک اس شعر کے مصداق ہے کہ وطن کی ریت ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یہیں پہ، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا. حقیقت میں ان کا جہد مسلسل یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپس میں. دیکھیے میں جس علاقے سے چن کر آتا ہوں 60 آج اس لباس میں الحمدللہ، میں جس علاقے سے چن کر آتا ہوں ممبئی شہر سے 65% آج بھی وہاں پر غیر مسلم رہتے ہیں. 65% سے زیادہ غیر مسلم رہتے ہیں اور ان کا اعتماد ہے ہم پر. آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے جو کہنے لگے یہ اس کا نہیں ہو سکتا اور یہ اس کا نہیں ہو سکتا. نہیں دوستو، ہم سب ایک دوسرے کے ہو سکتے ہیں اور ہم سب اس دیش کے اور اس ملک کے لیے ہو سکتے ہیں. یہ ملک ہمارا گھر ہے اور اس گھر کو آج کہیں نہ کہیں آگ لگ گئی ہے. آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. پیاس کہتی ہے اب ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے اب ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود ہی کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. بہت بہت شکریہ. فجزاکم اللہ خیرا وحیاکم اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.